इंतज़ार में बैठा था तो धमाका हो गया। जैसे पहले गाड़ी गुजरे तो दूसरे पे ब्लास्ट हुआ। मियाँ साहब के आस्तीनों में सांप है जो डस रहे हैं और मियाँ साहब को उसका एहसास नहीं हो रहा। टीयर मिनिस्टर है, ये नहीं आना इसका मतलब है कोई दाल में काला है, वो खौफजदा है, वो डरा हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ारत दाखिला इसमें कतई तौर पे नाकाम रही है। इंटेलिजेंस का ये बिल्कुल फेलियर है। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस जो है नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर। दूसरे रोज़ भी मीटिंग थी, वज़ीर आज़म ने चेयर की और आज उसकी ख़ास बात यह थी कि एक टास्क फोर्स कायम करने का फ़ैसला किया गया जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जायज़ा भी लिया करेगी, उसको मॉनिटर भी करेगी। मीटिंग काफ़ी बड़ी थी, लंबी भी रही और उसके अंदर आर्मी चीफ थे, DGISI थे, DGMI थे, DG मिलिट्री ऑपरेशन थे, इसके अलावा शायद काउंटर टेररिज्म के थे क्योंकि मुझे उनके पूरे मतलब नहीं पता। DG के आगे वो CT और C लिखे हुए हैं। कुछ 6 जर्नैल आज की मीटिंग में बैठे हुए थे। हुकूमत की जानिब से भी डार साहब भी थे, चौधरी निसार भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ का जिक्र किया गया वो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की NDS और रॉ वाला तज़किरा बार बार हो रहा है पिछले चंद दिनों से, वो मामला देखे गए हों और जायज़ा लिया गया। और जो ऑफिशियल हैंड आउट था प्राइम मिनिस्टर हाउस का उसमें यह बताया गया कि हॉस्टाइल एजेंसीज़ जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रही हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अपनी एजेंसियाँ पूरी ताकत बुरकार लाएंगी। और दूसरा हिस्सा वो नैब की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। तो दोनों बड़े इशूज़ हैं जिसके ऊपर आज बात की गई क्योंकि हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद ये थी कि ये नैब तो बना लिया लेकिन उसकी अमल दरामद के ऊपर 1 या 2 नुक्तों के ऊपर तो काम किया, बाकी किसने करना है। तो आज का प्रोग्राम हम इसके ऊपर फोकस रखेंगे। बलोचिस्तान एक हिस्सा है लेकिन पूरा पाकिस्तान ये चैलेंज फेस कर रहा है। लेकिन अपनी डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले एक पैमरा ने एक्शन लिया और पैमरा का एक्शन बड़ा अफसोसनाक है। अफसोसनाक इस सेंस में कि पाकिस्तान में मार्शल्लाई दौर की एक याद है या फ़ौजी दौर की, जनरल मुशर्रफ के दौर की एक याद है कि जिसमें वो प्रोग्रामों पे बंदिश लग जाती थी। जनरल ज़िया दौर में ज़्यादा इसकी बड़ी मिसाल देनी चाहिए। अखबारों के हिस्से खाली छप जाते थे, ख़बरें जो थी उनको ब्लैकआउट कर दिया जाता था, खबर नहीं छपेगी। तो मार्शल्लाई दौर तो ठीक है, उसमें ये काम वो करे, डंडे वाला कोई आइन कानून तो वो मानता नहीं है। लेकिन एक जमहूरी दौर जो कहता है हम जमहूरी कदरों को, आज़ादी इजहार के जो हक़ को तस्लीम करते हैं, उसमें प्रोग्राम के एक ऐसे क्लिप की बुनियाद के ऊपर जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद ARY TV के एंकर ये जिक्र कर रहे हो कि ये अफवाह ये है और अफवाह ख़बर नहीं है वो। और 2 एंकर प्रोग्राम जितने भी TV के ऊपर चल रहे हैं वो ज़्यादातर इसी तरह की राय दे रहे होते हैं। कोई तोता मैना की कहानी सुना के दे रहा होता, कोई अफवाह की या ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स का जिक्र करके दे रहा होता। मैं आपको 10 प्रोग्रामों के नाम बता सकता हूँ। एक प्रोग्राम में एंकर ने यहाँ तक कह दिया था कि कायदे आज़म कितने जमहूरी थे, है करके उन्होंने कायदे आज़म को गैर जमहूरी डिक्लेयर कर दिया था। अगर पैमरा इतना ही पावरफुल था तो पहले उस दिन उस प्रोग्राम के ऊपर एक्ट कर लेता, नहीं किया। तो ये चीज़ें प्रोग्राम की बंदिश 45 दिन के लिए आमराना तरीक़ाकार तो हो सकता है, जमहूरी सोच का आकाश नहीं हो सकता। और एक इनका तरीक़ाकार पिछले कुछ अरसे से ये हो गया है कि जिस तरीके से कोई ये टॉफ़ियों के रैपर बांटते हैं ना, इस तरीके से ये चैनल्स को और प्रोग्राम को नोटिस जारी कर करके पब्लिश कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप किसी की इज़्ज़त जो है, किसी चैनल का जो वक़ार है उसको मजरूह करेंगे एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको रेगुलेटर कौन मानेगा। आप चैनल की इंतज़ामिया के साथ इंटरेक्ट करिए प्रोग्राम के कंटेंट के ऊपर। इंडियन कंटेंट आ रहा है, इंडियन कंटेंट के ऊपर चेक करना चाहिए। क्या पैमरा ने चेक कर लिया इंडियन कंटेंट का, रुकवा लिया, नोटिस दिए इसमें जहाँ इंडियन कंटेंट आ रहा है? नहीं किया। तो इस इशू के ऊपर ये रवैया जो है ये आमराना है और जाबराना है। जियो की बंदिश के ऊपर हमने ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में पोजीशन ली थी कि ये नाइंसाफ़ी है। एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन 60-70 साल की उसकी हिस्ट्री है, हज़ारों सहाफ़ी उसके साथ जिनका लंबा कैरियर है, बड़े नामी ग्रामी लोग हैं उसके साथ वाबस्ता हैं, उसकी बंदिश दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। गो के उस एक्ट को भी हमने अपोज़ किया था जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने मैच डाला हुआ था। लेकिन ये फ़ैसला तो मेरे ख्याल में उससे भी 2 स्टेप आगे चला गया। अफसोसनाक फ़ैसला है। मैं अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आऊँगा। प्रोग्राम का आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा नेशनल एक्शन प्रोग्राम और हमारे साथ जो शुरका हैं प्रोग्राम में, तलाल चौधरी साहब हैं PMLN से, मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर से हमारे साथ शामिल होंगे। इसके अलावा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तजिया निगार वो भी लाहौर से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं।
طلال چودھری صاحب، آج والی میٹنگ بڑی ہائی پروفائل تھی، کل بھی ہائی پروفائل تھی، آج لیکن پریزنس کے اعتبار سے میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس میں آپ نے سرونگ آرمی آفیسر 6 بٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا بڑے فیصلے تھے؟ یہ دو تو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کر دیا، لیکن نیشنل ایکشن پروگرام اس کے اوپر اگر آپ میں پوچھوں، نیکٹا آپ نے آپریشنلائز نہیں کی، آپ کی حکومت کا ایک قصور ہے، تنقید ہوتی ہے. مدارس ریفارمز آپ نے نہیں کی، تنقید ہوتی ہے. بیانیہ کانٹر ٹیررزم آپ کی حکومت نے کرنا تھا، نہیں کیا. جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ آپ نے بنانا تھا، نہیں بنایا. مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوئے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو نیشنل ایکشن پلان پہ آلریڈی بھی اسی طرح کا ہائی پاورڈ ریویو جو ہے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ کوئٹہ کے واقعے کے بعد میں خیال 6 ماہ بعد ہوا ہے اس کو کل بھی میٹنگ ہوئی، آج بھی ہوئی، اور اس کی ایک چھوٹی میٹنگ جو ہے وہ آلریڈی لیفٹ رائٹ چل رہی ہیں. یہ 1 ہفتہ یہ چلے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ ویک ہم اس پہ جو چیف منسٹرز ہیں انہیں بلا رہے ہیں، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کا جو میجر حصہ ہے وہ صوبوں کے پاس بھی ہے، جس کا ذکر آپ نے کیا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ نیشنل آپ کے جوائنٹ ڈائریکٹریٹ نہیں بنے، وہ نیکٹا کے اندر جی وہ صوبوں نے بنانے تھے. نہیں، جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ودن آپ کی وہ کیا ہے، نیکٹا کے اندر بننا تھا. بالکل، یہ صوبوں کی مدد سے بننے تھے. 2 صوبوں نے بنا لیے، 2 صوبوں نے نہیں بنائے. اگر میں اب صوبے کا نام لوں گا تو لگے گا کہ شاید میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں. یہ صوبوں کے نے فیسیلیٹیٹ کر کے اپنے صوبے میں ہر ایک نے ایک نیکٹا کے اندر جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنا ہے، جس نے ISI MI IB سے انفارمیشن انٹیلیجنس لے کے صوبوں کو کنوے کرنی ہے. وہ ڈائریکٹریٹ نہیں بنا. بالکل، میں اسی کی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صوبوں نے اسی ڈائریکٹریٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے بنانا ہے. انہوں نے صوبوں نے ساتھ مل کے بنانا ہے. 2 صوبوں نے بنا لیے، اسے نیکٹا ہی دیکھتا نیکٹا ہی ہے. مرکز میں جس نے انفارمیشن بھیجنی ہے وہ تو آپ نے بنایا نہیں ہے. صوبوں کا تذکرہ پہلے جو یہ وہاں پر بیٹھ کے جو فیصلے یہ چاروں جگہ پر بنیں گے. اسی طرح وفاق میں جو کہ نیکٹا نیکٹا 2 صوبوں میں بن چکے ہیں، دوسرے وفاق میں کیوں نہیں بنا؟ میں آپ کو باری باری جواب. جو آپ نے پوائنٹ اٹھائے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور ڈیٹیل میں، آج کی میٹنگ میرا خیال کوئی 7-8 گھنٹے کی تھی، کل کی میٹنگ بھی اسی طرح. اس کے علاوہ جو لیفٹ رائٹ پہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ دوسری اس کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ بھی بڑی لمبی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ. اس کے بعد چیف منسٹرز کو بلایا جائے گا. دیکھیں اس میں جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ مدارس کا، اب پنجاب نے جیو ٹیگنگ کر لی سب کی، نصاب کے لیے لوگوں کو راضی کر لیا. جیو ٹیگنگ از ناٹ انف. نہیں، اس کے علاوہ اس کی ایک جو رجسٹریشن ہے پنجاب کے 100% رجسٹریشن ہو چکی ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اسی طرح کئی دوسرے صوبے ہیں جنہوں نے کچھ کام کیا، کچھ نہیں کیا. تو بہت ساری چیزوں میں صوبوں نے 10 سے زیادہ پوائنٹ ہے جو صوبوں نے کرنے. پنجاب کے مدارس کے اندر غیر ملکی طلبہ ہیں، پنجاب کے مدارس کے اندر وہ طلبہ بھی ہیں جن کے جو آپ کے وہ ویزا ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. پھر پنجاب کے اندر KP کے اسٹوڈنٹ آ کے پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیوں پڑھ رہے ہیں پنجاب کے جبکہ KP کے اندر وہ مدرسے موجود ہیں؟ اس کی کوئی لاجکس اور وضاحتیں ہمیں چاہیے جو ابھی تک موجود ہیں. میں آپ سے دیکھیں نا، میں لاہور سے پہلے حامد خان صاحب کو بھی ساتھ شامل کر لوں گفتگو میں. حامد خان صاحب آپ فرمائیے گا، ہم بڑے دھماکے کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، جب 100 بندہ مر جاتا ہے ہمارا تو ہم رونا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ کیا ہو گیا. پہلے ہماری نہ آنکھیں کھلتی ہیں نہ ہمیں کچھ کرنے کا خیال آتا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی واقعہ کوئٹہ میں گزرا ہے، جس میں کہ ہمارے وکلا بھائیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور اتنا بڑا ٹیررزم کا ایکٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں نیشنل ایکشن پلان کی بہت بڑی ناکامی ہے. اور چونکہ اس کے پوائنٹس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور بعد میں واویلا کرنے کا کیا فائدہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان پر ہم عمل درآمد نہیں کر سکے. تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ہمیں کوئی واضح اس میں کامیابی نظر نہیں آتی. جو فرق نظر آیا ہے وہ پہلے زیادہ اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے تھے لیکن تھوڑے لوگ اس میں مارے جاتے تھے. اب کم ہوتے ہیں لیکن بہت بڑے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو دشمن ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ زیادہ منظم ہے. اس نے ضرب عضب کا مقابلہ اس انداز سے کرنا شروع کیا ہوا ہے. وہ بڑے اور ہائی پروفائل دھماکے کر رہا ہے اور ہم اس کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں. اتنے عرصے سے آپ کے سامنے ہے جتنے بڑے بڑے واقعات پچھلے 1.5-2 سال. حامد صاحب، اس میں آپ کو یہ نہیں لگا کہ وہ جو ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے تھی مرکز، صوبے اور آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے، آپ کی فوج کے مابین، آپ کی IB ISI کا جو انٹریکشن، یہ کوارڈینیٹڈ پلان ہونا چاہیے تھا نیشنل لیول کے اوپر، اس کا فقدان ہے، اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ لیپسز ہو رہے ہیں. بالکل فقدان ہے.
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا مکمل فقدان ہے. یہ صرف زبانی جمع تفریق تھی اور صحیح معنی میں سیریسلی اس پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہوا. اسی لیے ہم اس قدر بڑے سانحے دیکھ رہے ہیں. اگر اس پر صحیح معنی میں عمل درآمد ہوا ہوتا تو شاید ہم اتنی بڑی ٹریجڈیز جو ہمارے سامنے ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی. اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی اس پہ پوچھتے ہیں. مرتضیٰ صاحب، اس سارے پروسیس کے اندر ایک بنیادی نقطہ جو ہے ہم صوبوں میں، یہ سندھ کے اوپر تنقید نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ذکر ہے. اس کے اندر ہم ساری دنیا کے کام کر لیں گے، باتیں کر لیں گے، موٹر وے کے اوپر بحث کر لیں گے، میٹرو بنانی ہے کہ نہیں، پل بننا ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی والے نے دھرنا کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن پولیس ریفارمز کتنی کی ہیں کس صوبے نے، اور پروگریس رپورٹ کیا ہے. ہم وعدے کی بات نہیں کر رہے کہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے ہم پولیس ایکٹ نیا لا رہے ہیں، ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ریفارم کتنی کی ہے پولیس کو، کتنا انڈیپینڈنٹ پروفیشنل لائن کی اس کو ٹرین کیا اور اکوپ کیا. کوئی ایک صوبہ بھی اس کے اوپر رپورٹ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ نیشنل لیول کے اوپر المیہ ہیں یہ. دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے انسیڈنٹس اس ملک میں ہوتے ہیں اور ہم جاتے ہیں شہداء کے پاس تعزیت کرتے ہیں، جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ عیادت کرتے ہیں، 1-1.5 ہفتے تک ٹی وی پر بات ہوتی ہے، اس کے بعد ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. وی ہیو بیسکلی بیکم اے ری ایکٹیو نیشن. جو پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے وہ انفارچونیٹلی ہم لیک کرتے ہیں. آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے چاروں صوبوں کے درمیان اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان. یہ بات آپ نے بڑی اہم کی، اور کوآرڈینیشن ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے، اور میں بحیثیت ایک سندھ حکومت کے نمائندے کے اس بات پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کروں گا کہ کوئی کوآرڈینیشن نظر نہیں آتی فیڈرل گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ. بہت سارے ایشوز پہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے ساتھ انگیج کیا جائے، ہمارے ساتھ انگیج نہیں کیا جاتا. چودھری نثار صاحب کی ایک بہت ہی آربیٹری قسم کی اپروچ ہے جس میں وہ بہتر نہیں سمجھتے کہ وہ سندھ حکومت کے نمائندوں سے بات کریں یا ہمیں ایٹ لیسٹ آن بورڈ لیں، جس کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژنز جنم لیتی ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز مطلب آپ ہائی لائٹ کریں گے اس ایشو کو، جب آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو وہ ہائی لائٹ کریے ان ایشوز کو کہ جہاں آپ تعاون مانگ رہے تھے اور وفاق نے اس تعاون کو نہیں دیا آپ کو. میں بتاتا ہوں، میں بالکل ندیم صاحب، ہم بار بار کہتے ہیں کہ نادرا کی جو فیملی ٹری کا ایکسیس ہے وہ سندھ پولیس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ جب کبھی بھی ہم انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں ہمارے پاس فیملی بیک گراؤنڈ اس اکیوز بندے کا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی نادرا اس پہ ہم کو رسپونڈ نہیں کرتا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں GSM لوکیٹرز کی ضرورت ہے. اس وقت جو موبائل ٹیکنالوجی ہے وہ 3G اور 4G لیول پہ آ چکی ہے. سندھ حکومت اور IG صاحب بار بار لیٹرز لکھ چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمیں اس کی NOC دی جائے تاکہ خود ہم اپنے وسائل سے یہ لوکیٹرز خریدیں. آج تک ہمیں اس لوکیٹر کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے. ندیم صاحب کوئی ایک خط نہیں ہے، ایسے بے شمار خطوط موجود ہیں. ایپیکس کمیٹی میں بہت بار ان چیزوں پہ بات کی گئی اور یہی ریزولو کیا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گی، بٹ انفارچونیٹلی IG صاحب نے بھی کوشش کی، چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کوشش کی، بٹ ایسی چیز نظر نہیں آتی. ایک فقدان ہے یہاں پہ کمیونیکیشن کا انفارچونیٹلی، جس کا بنیادی عنصر مجھے فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر نظر آتے ہیں، جو کہ کبھی اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، لوگوں کے ساتھ انگیج کریں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ وہ خود آربیٹریرلی یونیلیٹرلی کر لیں. اچھا، میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. پیپلز پارٹی اور چودھری صاحب کا آپس میں کافی محبت کا رشتہ ہے، اس کا اظہار آپ نے چودھری اعتزاز کے بیانات اور خود چودھری نثار کے بیانات میں بھی دیکھ لیا، لیکن میں ابھی اس کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج والی میٹنگ کے اندر پریزنس لوگوں کی جن کا میں نے تذکرہ بھی کیا وہ آپ دیکھ لیجئے، اور پھر نیب کی جو فیلیئرز ہیں اور ساتھ پاکستانی اور اس ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر ہاسٹائل ایجنسیز کا ذکر کیا گیا کہ جو ہمارے علاقے میں آ کے انسٹیبلٹی، آج کی میٹنگ کا لب لباب یہی تھا، ہاسٹائل ایجنسیز کا پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانا اور نیب کی امپلیمنٹیشن. آپ کو کیا چیزیں اس میں امپورٹنٹ نظر آئیں؟ مجھے جو امپورٹنٹ چیزیں نظر آئیں جس کا آج ذکر نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ حکومت ہماری ابھی تک اس نیچر آف وار کو شاید صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکی، جبکہ دہشت گردوں کی ایجلٹی اور موبلٹی اور جس طریقے سے وہ ایکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو ہمارا ڈائنامزم اور جو ایک فارورڈ لیننگ اپروچ ہماری حکومت کی ہونی چاہیے تھی اور تمام اداروں کی جن کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے تھا، وہ اس کی بے انتہا کمی محسوس کی گئی ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کا آج پھر دوبارہ آپ نے سامنے دیکھ لیا کہ ہم نے
یہ میٹنگیں کر رہے ہیں. آج اس میٹنگ کا نتیجہ میں کمیٹی کے بجائے ایک ٹاسک فورس سامنے آ گئی ہے. 2 سال کے بعد اگر ہم آج پھر یہ وہی کام کر رہے ہیں تو نیشنل لیول پہ ابھی میرے دوست پیس پارٹی کی بھی بات کر رہے تھے اور کسی حد تک میرے چودھری صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس سارے کو لے کے آگے چلنا کس نے ہے. اگر یہ وفاق کی ذمہ داری ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو ہمارے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے تو انہوں نے کس حد تک اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارے چاروں اکائیاں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے. جو بھی مسائل تھے دور تو انہوں نے کرنے ہیں لوگوں نے. پھر اس کے علاوہ کل میں ایک فرمائیے کہ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو کام کرنے میں حکومت ناکام ہو جائے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی جائے جائزہ لینے کے لیے اور اس کے بعد بھی آپ ناکام ہو جائیں تو پھر ایک ٹاسک فورس قائم کر دیجئے ریکمنڈیشنز دینے کے لیے. اس میں 1-2 سال تو گزر ہی جاتے ہیں. تو یہ ڈنگ ٹو پاؤ اپروچ تو ہو سکتی ہے, یہ سولوشن اورینٹیڈ یا ریزلٹ اورینٹیڈ اپروچ نہیں ہو سکتی. آپ نے 20 نکات دیے تھے, 20 نکات کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. ٹاسک فورس کیا کرے گی یہ میں نہیں سمجھ پایا. تو اس کے اوپر کچھ طریقہ کار میں کہاں کمی اور خامی کا ہے, ہماری کمٹمنٹ لیک کرتی ہے, کیا ایشو ہے؟ دیکھیے 2 ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریکوزٹ فوکس چاہیے تھا ہمیں وہ ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس میں جو ہمارے اسٹیٹ کے اور حکومت کے اداروں نے مل کے کام کرنا تھا اور ایک سینرجی اچیو کرنی تھی کہ ہم سب مل کر ایک ایسی قوت لے کے سامنے آئیں جو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک پرویکٹیو ہو اور اسے 2 قدم آگے ہو. ہم وہ اپروچ نہ اڈاپٹ کر سکے نہ ہی اس کو آگے ہم چل سکے, جس میں آج دیکھیے کہ کوئٹہ والا واقعہ تو ہمارا ہو گیا اور آج اس کو ہم پھر لے کے بیٹھ گئے. اور جو سیاسی طور پر جو ایکسپیڈینسیز ہیں مختلف جگہوں پہ, چاہے وہ آپ سندھ کا لے لیجئے, تذکرہ لے لیجئے, پنجاب کا لے لیجئے, اور کسی حد تک KP میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی جو ہے وہ کئی دفعہ ہمارے آڑے آئی ہے. وہ تمام جو سخت فیصلے کرنے تھے ان کو ہم نہیں کر سکے. اس وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو بیانیہ ہم نے دینا تھا پوری قوم کو, جس طرف ہم لے کے چلنا تھا, وہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ کیا ہے. اگر ہے تو کہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اور کہاں تک کہ ہم جو انٹیلیجنس کوارڈینیشن تھی اس کو بھی لے کے آگے چلنا تھا, کہاں تک ہم اس پہ عمل کر چکے ہیں. دیکھیے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ابھی سامنے کھل کر بار بار آتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے حادثات کے بعد ہم اس پہ ایکٹیو تو بہت ہو جاتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارا جو انرجی لیول ہے وہ آہستہ آہستہ نہ صرف کم ہو جاتا ہے بلکہ ہم کسی اور طرف چل پڑتے ہیں. تو حکومت نے جو طلال چودھری صاحب سے بھی اس کے اوپر رائے لیتے ہیں. طلال چودھری صاحب, ایک بحث کا حصہ یہ بھی ہے اور آپ کے اتحادیوں نے اٹھایا کہ یہ سیکیورٹی اداروں کا لیپس ہے. آج چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب بھی اور جو باقی لوگوں نے بات کی ہے, ایک تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بالکل ناکامی چل رہی ہے, نہ حکومت کا کوئی ویژن ہے, نہ سیکورٹی فورسز کا کوئی ہے, نہ کوئی جو پلان بنے ہیں وہ بالکل اس طرح کے نہیں ہیں, کامیابی ابھی تک کوئی نہیں ملی. دیکھیں سیکورٹی فورسز ہوں یا نیشنل ایکشن پلان, زائد ضرب عزم, آپ نے اسے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کتنا اس سے فائدہ ہوا ہے, اور یقیناً اس میں واقعات بھی ہوئے ہیں. اگر انٹیلیجنس نے کوئی 100 لوگوں کو پہلے پکڑ لیا اور واقعات نہیں ہوئے تو اس کے بھی نمبر ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو دینے ہیں. چلیں ایک ہوا, یہ بھی اس کے ساتھ کہ بھی یہ ان کا وہ نہیں لوکیٹ کر سکے. اسی طرح دیکھیے 78% بڑے واقعات میں کمی آئی. کیوں آئی؟ پولیٹیکل ول نہ ہوتی تو کمی کبھی نہ آتی. کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز اس میں رکاوٹ ہے, نہیں, پولیٹیشنز نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہم نے ریسورسز دینے, ہم نے قانون بنا کے دینا, ہم نے میں اسی پہ آؤں گا. آپ کو جو ایک چیز مجھے بتائیے. 1 ارب 80 کروڑ مانگا تو انہوں نے 10 کروڑ ریلیز کیا. 10 کروڑ نہیں, 1 ارب 20 کروڑ انہیں ریلیز ہو چکا ہے. کب؟ جب ابھی کل پرسوں تو کیا, تو مجھے پتا نہیں ہے. اس سے پہلے لاسٹ بریفنگ نیکٹا چیئرمین کی پبلشڈ ہے اور انہوں نے کہا 1 ارب 80 کروڑ مانگا, 10 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ انہیں جا چکا ہے. ابھی پھر تازہ بم دھماکہ ہونے کے بعد میں آپ کو یہ کل سے پہلے کی خبر دے, اگلی پرسوں کی میں ابھی دیکھیے اب کمی ہوئی واقعات میں. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا اختلاف بلا کر سخت سے سخت فیصلہ فوجی عدالتوں سے لے کر پروٹیکشن آف پاکستان سے لے کر کس بات پہ لوگوں کو اختلاف نہیں تھا, نیشنل ایکشن پلان پہ ہم ساتھ کھڑے ہوئے. ہاں ہمیں ابھی اور بہت سارا کام کرنا ہے. آرگومنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں نے اونرشپ زیادہ لی یا فوج نے زیادہ اونرشپ لی, یا آپ دونوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا. میرا تو سوال آپ دونوں سے ہے, آپ سے بھی اور فوج سے بھی. دونوں اکاؤنٹیبل ہیں, دونوں اکاؤنٹیبل ہیں. پھر یہ آرگومنٹ یہ کیوں ہے کہ سیول نے یہ کیا, فوج نے یہ کیا؟ غلط آرگومنٹ. اسی وجہ سے کل ہماری طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے ہم نے یہ موقف لیا کہ اس طرح آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم نے یہ بھی بتایا, کل تو آپ ڈیفینسو ہوئے نا پرسوں والی تقریر کے بعد. دیکھیں نا وہ حکومت کا کام ہے, جب نہیں ڈیفینسو نہیں. آپ وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ سنیں,
اور وزیر اعظم کی سنیں, وزیر اعظم نے بھی یہی ذکر کیا. اور بات یہ دیکھیں, آپ فگرز منگائیں, اس ملک میں واقعات میں کتنی کمی ہوئی, اس ملک میں نیشنل ایکشن پلان پہ آپ کہتے ہیں کہ 100% عمل ہوا, مگر کتنا عمل ہوا اس کا بھی کریڈٹ دے دیں. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حامد خان صاحب کے پاس چلتے ہیں. حامد صاحب, اس وقت بعض معاملات کے اندر لگتا یہ ہے کہ سول جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم زیادہ اچھے بچے ہیں. اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے ہم نے ملٹری کورٹس بنائی, ہم نے پوپا بنایا, ہم نے سارا کچھ کیا. فوج کہتی ہے شکریہ راحیل شریف, سارا کچھ ضرب عضد نے کیا, کراچی کے اندر ہم نے آپریشن کیا. یہ لڑائی کی نوعیت تھوڑی سی اور لگ رہی ہے مجھے, کچھ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے, حالانکہ دونوں کا مقصد پاکستانیوں کو بچانا ہے, دونوں کا ایک ہی مینڈیٹ ہے, ایک ہی کام ہے, ذمہ داری ہے دونوں. ندیم صاحب, میں سب سے پہلے فوکس کروں گا کوئٹہ کے صورتحال پر. دیکھیے, یہاں پر جو فیلئر ہے یہ ہماری سیاسی قیادت کا بھی ہے اور ہماری عسکری قیادت کا بھی برابر کا فیلئر ہے اس معاملے میں. کیونکہ دیکھیے نا, جو بات کوئٹہ, میں 2 دن کوئٹہ گزار کے آیا ہوں اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ, جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ کامبنگ آپریشن جو تھا وہ نارتھ وزیرستان میں کیا گیا اور علاقوں میں کیا گیا, لیکن ابھی کوئٹہ میں نہیں شروع کیا گیا. راحیل شریف صاحب جب وہاں کوئٹہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب کوئٹہ میں کامبنگ آپریشن شروع کرنے لگیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کل رات سے شروع ہو گیا وہاں, ISPR کا بیان ہے کل رات کا. جی جنرل حامد خان صاحب, کل رات کا بیان یہ ہے کہ کامبنگ آپریشن وہاں شروع ہو گیا, پہلے نہیں کیا گیا. پہلے نہیں کیا. ہمیں جو سب سے بڑا اعتراض ہے, اور میں وکلا کمیونٹی کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور ہم 2 دن ہماری مسلسل ڈسکشنز ہوتی رہیں, ہم بار میں بیٹھے اور ملے ہیں, لواحقین سے ملے ہیں, کہ بھائی کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئٹہ کی صورتحال بڑی انسٹیبل ہے؟ یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. پھر جب آپ نارتھ وزیرستان سے یا دوسرے علاقوں سے آپ دہشت گرد نکالیں گے, کامبنگ آپریشن کریں گے, کچھ افغانستان چلے جائیں گے, کچھ ساؤتھ میں آ کے کوئٹہ میں بیٹھ جائیں گے, اور یہی کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا جب تک آپ کا آپس میں پوری طرح سے ویل کنیکٹڈ آپریشن نہیں ہوگا تو آپ دہشت گردوں کو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ, دوسری سے نکال کے تیسری جگہ پہنچا دیں گے. دہشت گردی کا تو عمل جاری رہے گا. اب اگر نارتھ وزیرستان میں خاموشی ہوئی ہے تو کوئٹہ میں یہ کام ہو گیا, کیا وہاں پاکستانی نہیں رہتے؟ یا جو لوگ بیچارے شکار ہوئے ہیں دہشت گردی کے, تو آپ کا کہنا یہ ہے حامد صاحب کہ جب ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کو ہم نے صاف کیا, ان ٹرائبل ایریا سے ان دہشت گردوں کی صفائی کی اور پٹائی کی, تو یہ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں اور انہوں نے آ کے کوئٹہ کے ارد گرد پناہ گاہیں بنائی ہیں اور وہاں سے آپریٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو ایک میرے خیال میں آپ کے پلان کی کمزوری کی ریفلیکشن ہے. کوئٹہ میں کہہ رہے ہیں جی بالکل صحیح, پلاننگ نہیں ہے. یہ کوئٹہ میں ایک تاثر پایا جا رہا ہے, بڑا پریڈومیننٹ تاثر پایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئٹہ کو نگلیکٹ کیے رکھا. اب جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, جب اتنی شہادتیں ہو گئیں, اور جب ہمارے جو کریم کوئٹہ اور بلوچستان کے وہ شہید ہو گئے, اب ان کو کوئٹہ کی کامبنگ آپریشن یاد آیا. یہ پہلے سے کیوں نہیں کیا گیا؟ کون ذمہ دار ہے ان جانوں کا جو کہ جن کا ضیاع ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کا بھی فیلئر ہے, یہ پلاننگ کا فیلئر ہے. اس لیے اس میں کوئی بھی, نہ ہماری سیاسی قیادت اور نہ ہماری عسکری قیادت یہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتی. مرتضیٰ صاحب, آپ سے ایک سوال دہرا لوں جو آپ سے پہلے پوچھا تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے ایک بات کہی کہ وفاق سے وہ تعاون نہیں مل رہا صوبے کو جو ملنا چاہیے, پوائنٹس بھی آپ نے لسٹ کیے, بہت سے اور باتیں آپ نے کہیں. ایک ایشو جو پولیس ریفارم والا ہے وہ ابھی بھی بنیادی سوال ہے. اگر بلوچستان کوئٹہ کی بھی میں بات کروں تو اس کا ایک مشرف دور میں جو ایک ملٹری دور تھا, اس کے اندر بی ایریاز کو اے ایریا میں کنورٹ کیا گیا تھا. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے دوبارہ اس کو بی ایریا میں کنورٹ کر دیا, اور بی ایریا میں آپ کو پتہ ہے پولیس کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے, لیویز کے تحت ان کا انتظام ہے. یہ چاروں صوبوں کا بھی مسئلہ ہے, بلوچستان میں سب سے بڑا. اگر آپ کی لوکل مقامی سطح کے اوپر پولیس اچھی ہو, وہ یہ انٹیلیجنس پاس آن کر رہی ہو, تو ان لوگوں کو پناہ گاہیں نہیں ملتی. جو کہیں رات کو چھپتے ہیں, اگلے دن ریکی کرتے ہیں, تیسرے دن دھماکہ کرتے ہیں, اس کو آپ کی پولیس روک سکتی ہے. مرتضیٰ صاحب. ندیم صاحب, آپ کی بات صحیح ہے,
کہ پولیس ریفارمز ایک بڑا کروشل ایشو ہے، اس کے اوپر پہلے کام ہونا چاہیے تھا، بٹ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 1 مہینے سے سندھ گورنمنٹ اس پہ بہت سیریسلی کام کر رہی ہے. اس کے اوپر ایک رف ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس ڈرافٹ کو فائنلائز کر کے وی ول ٹیبل اٹ بیفور دی اسمبلی. آپ کو بہت دکھ نہیں ہوگا جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ 9/11 سے آج تک 15 سال بیت چکے ہیں، 60,000 لوگ پاکستانی مارے جا چکے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ سندھ میں 1 مہینے سے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا؟ یہ تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ہم کہیں پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے تو یہ صرف سندھ کے لیے سوال نہیں ہے، پنجاب کے لیے اس سے بڑا سوال ہے. پنجاب میں تو میرے خیال میں ساری پولیس میاں صاحب کی ریکمنڈیشن سے بھرتی ہوئی ہوگی. کے پی میں اس سے بڑا سوال ہے جہاں فاٹا اور پشاور کے ارد گرد 3 اطراف سے حملے ہوتے ہیں. بلوچستان میں پولیس ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس کی طرف یہ سوال اٹھائیں؟ نہیں ندیم صاحب، میں تو آپ کی بات کو کنسیڈ کر رہا ہوں، یہ ایشو ہے بالکل اور اس کے اوپر پہلے کام ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں کام شروع ہو چکا ہے اور میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ مینز بزنس آن دس، اور ہم انشاءاللہ اس ایشو کو ریزالو کرتے ہوئے فریش لیجسلیشن کریں گے. اس کے اوپر ڈرافٹنگ اس کا پروسیس جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے. موونگ فارورڈ میں تھوڑی آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں. حامد خان صاحب نے بات کی کوئٹہ کے اندر کامبنگ آپریشن کی. دیکھیں ہم لوگ پرو ایکٹیو تو ہے ہی نہیں. اگر ہمارے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو ہم کیسے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ جب ایک صوبہ وفاق سے بات نہیں کرے گا تو کیسے ہم پرو ایکٹیولی اس چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں؟ میں نے جو سوالات آپ کے سامنے اٹھائے وہ سوالات میں نے نہیں اٹھائے، وہ سندھ حکومت بار بار اٹھا رہی ہے اور ابھی بھی طلال صاحب نے اس کا جواب ہمیں نہیں دیا. دوسری امپورٹنٹ بات جو سب کرتے ہیں کہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو ہیں وہ 20 پوائنٹس سے بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. پوائنٹس ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی. بڑا آسان ہے ابھی یہ کہہ دینا کہ جی فلاں نے کام نہیں کیا، فلاں نے کام نہیں کیا. میں آپ کے سامنے صرف 4 پوائنٹس رکھواتا ہوں، پلیز طلال صاحب سے پوچھے گا. نیکٹا کو فعال بنانے کا کام صوبوں کا نہیں تھا، وہ وفاق کا تھا. فاٹا ریفارمز کرنا صوبوں کا کام نہیں تھا، کے پی کا نہیں تھا، وفاقی حکومت کا تھا. ہیٹ سپیچ کے اوپر کام کرنا صوبوں کا کام نہیں تھا، فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا. مدرسہ ریفارم کے اوپر، مدرسہ رجسٹریشن کے اوپر کام کرنا وہ صوبوں کا کام نہیں تھا، وہ وفاق کا تھا. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ فنومینا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر چیز سے بری ذمہ کرنے کے لیے رسپانسبلٹی دوسرے آدمی پہ لگاتا ہوں. جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اینڈ اف دیر از اے پرابلم وی شوڈ ٹرائی ٹو ریزالو اٹ. دیکھیے میں آپ کی طرف آنے سے پہلے طلال صاحب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی بات کر لوں، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، یہ کوئٹہ والے بلاسٹ کے بعد ایک اور بھی انسیڈنٹ ہمارے سامنے آیا جب وفاق میں چیف منسٹر بلوچستان نے یہاں بیٹھ کے بیان دیا کہ اس کے اندر را انوالو ہے. پھر وہاں سے ہوم منسٹر سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ این ڈی ایس اور را وہاں پہ ٹی ٹی پی جو افغانستان کے اندر موجود ہے اس کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہے، پاکستان میں تباہی کر رہی ہے. فٹ سولجر اور سوسائڈر ٹی ٹی پی دیتی ہے، پلاننگ این ڈی ایس اور را کرتی ہے. یہاں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جواز صرف جو ہے یہ کافی نہیں ہو سکتا. ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیں کہ کوئی آیا تھا تو بم دھماکہ کر کے چلا گیا اس لیے کہ را انوالو ہے. ہمیں اس کو کاؤنٹر تو کرنا ہے، کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں نیشنل لیول پر ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو خارجہ پالیسی کو عمل درآمد کرنا ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، کہاں پہ کمزوریاں ہیں. آپ نے پہلے حامد خان صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ آپ جنگ مختلف لیول پہ تو نہیں ہو رہی. میں شک یہ ہے کہ ہمارے مختلف عناصر جو ہیں وہ اپنی اپنی جنگ علیحدہ علیحدہ لڑ رہے ہیں اور ہر ایک کی جنگ کا ہدف دوسرا ہے، اور ہر ایک کا جو جی میں یہ اس کی وضاحت کریے آپ کا کیا خیال ہے کہ علیحدہ عناصر سے کیا مراد ہے؟ جی میں حکومت کا جہاں تک تعلق ہے کئی دفعہ نظر آتی ہے حکومت اپنی مدافعت پر ہے، اپنی صرف حکومت اور سیاست بچانے کے چکر میں سب کچھ لگے ہوئے ہیں، وہ چاہے وفاقی لیول پہ ہو چاہے وہ صوبائی لیول پر ہو. جہاں تک تعلق ہے عوام کا، وہ تو ایک حادثے کا شکار ہوتی رہتی ہے، ہو رہی ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں اپنے خلاف بھی اور دشمنوں کے خلاف بھی. افواج پاکستان کو ہم نے لگا دیا ہے اس کام پر، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ بہت تھن ہو گئے ہوئے ہیں اور بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو لڑائی ہماری ہونی چاہیے تھی ہماری پاکستان کے اندر دشمن کے خلاف، اور ان کو جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں باہر ان کے خلاف، اس میں بڑی واضح آپ کو ایک ڈائیکاٹمی نظر آتی ہے. ابھی جب بیانات آئے تو آپ نے دیکھے ایک حکومت کے خلیف نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھا دیے. انہوں نے ان لوگوں کو کنڈیم کرنے سے انکار کر دیا جو اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں. ہمارے جو کشمیر کا مسئلہ لے لیجیے، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ جس قسم کی بات ہو، تو حکومت اس سلسلے میں محسوس یہ ہوتا ہے
کہ شاید ایک مدافعانہ رد عمل دینے پہ مجبور ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی حکومت بہتر بتا سکتی ہے. تو ہندوستان سے یا افغانستان سے یہ سول اور ملٹری کے اندر یہ جو بہت سے ایشوز آپ گنوا رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ نہیں لگا کہ ہم فوج سے وہ کام بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو صوبوں میں پولیس کو کرنا چاہیے تھا؟ جب آپ فوج کو اوور اسٹریچ کریں گے تو پھر اس طرح کے سوالات اٹھیں گے، تو ہم اپنی ناکامی جو ہے وہ بھی چھپا لیں گے اور فوج سے کہیں گے کہ ڈیوٹی آپ کو دی تھی، آپ نے ساری باتوں کا جواب بھی دینا ہے. فوج کو بھی اپنا کام اسٹریٹجک لیول پہ رکھنا چاہیے اور سول کو اپنی پولیس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ہم نے وہ جو تھن لائن تھی اس کو ختم کر دیا. دیکھیے، میں نے جب پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا اس میں نے کہا تھا کہ ہماری جو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، جو ڈائنامزم ہونا چاہیے تھا، جو ہماری ایجلٹی ہونی چاہیے تھی ڈیسیشن میکنگ میں، اداروں کو آگے لے کے چلنے میں، وہ تو آپ کو اس کا فقدان نظر آتا ہے. ہم ری ایکٹیو ہیں، جس طرح بھی ایک ہمارے دوست فرما رہے تھے، ری ایکٹیو بھی ہیں ہم اس میں. اور پھر ہم اس بات پہ کلیئر بھی نہیں ہیں کہ اس جنگ کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے. گلی محلوں میں پولیس نے لڑنا ہے، گلی محلوں میں ہمارے جو لوکل باڈیز تھی جن کو ہم نے ایکٹیو کر کے ان کو مدد لے کے کام چلنا تھا، انہوں نے کرنا تھا کام، وہ بھی ہم اس میں ناکام رہے ہیں ابھی تک. تو جن عوامل کو، جن عناصر کو ہم نے ایکٹیو کر کے فوج کی سپورٹ میں دینا تھا، ان کا کام پہ نہیں لا سکے. فوج پاکستان کا اور رینجرز کا ایک اور مسئلہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گزشتہ کئی سالوں سے اس جنگ میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ اگلے دن میں ایک امریکہ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کے جو ویٹرنز ہیں، وار ویٹرنز، وہ افغانستان میں اور عراق میں وہ 20 کے قریب ویٹرنز ڈیلی کے حساب سے خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ ذہنی مریض بن چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج ابھی تک اس کی جو موٹیویشن لیول ہے بہت اونچا ہے. ہماری لیڈرشپ فوج کی بہت اچھا کام کر رہی ہے، عوام بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی حد تک حکومت کا بھی اس پہ ہاتھ ہے. اس کے باوجود یہ ایک ایسا لمحہ ہے، ایسا ایک یہ عنصر ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اس کو اگر ہم بالکل، یہ بات آپ کی بہت صحیح بات ہے. میں کہہ لوں اس پہ جنرل مصطفیٰ صاحب، میں طلال صاحب سے اس کا جواب لوں گا کیونکہ ہر ادارے کو، ہر انسٹیٹیوشن کو اپنی ذمہ داری ماننی اور قبول کرنی اور عمل بھی کرنا ہے. اس کے اوپر ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اس کے اوپر دوبارہ بات کریں. ویلکم بیک. طلال چودھری صاحب، آپ کے لیے کافی سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں. مرتضیٰ وہاب نے بھی آپ کے لیے سوال اٹھائے ہیں، جنرل غلام مصطفیٰ نے بھی اٹھائے ہیں اور حامد خان صاحب نے بھی اٹھائے ہیں. جواب آپ سے چاہیے. دیکھیں، ایک تو میں کوشش کر رہا تھا کہ بھی میں سندھ کے اپنے بھائی کا جواب نہ دوں کیونکہ بڑا پرسنلائز قسم کا ان کا وہ ہوتا ہے کہ چوئی نثار آپ نے کویشچن پوچھا کہ بھی آپ نے ریفارمز کیوں نہیں کی پولیس. چوئی نثار نثار نے تو نہیں کہا کہ آپ بھرتیاں میرٹ پہ نہ کریں، ٹریننگ نہ کریں، ریفارم نہ کریں. دیکھیں، ان کا ایک پرابلم. اب میں دو تین چیزیں سندھ کی بتا دیتا ہوں. اب یہ چوئی نثار تو یا کوئی اور وفاق، لاؤڈ سپیکر کے کیس رجسٹریشن، گرفتاریاں، سب کچھ صوبے کا کام ہے. پنجاب نے کی ہیں 9690 کیس رجسٹر کیے ہیں، سندھ نے کی ہیں 1027 اریسٹ کیے ہیں. پنجاب نے 9127، سندھ نے اریسٹ کیے ہیں 803. اکوپمنٹ جو یوز ہو رہا ہے سندھ نے کوئی بھی نہیں کیا، پنجاب نے 1085 کیے. اب اگلی بات، سزا کتنوں کو دیا؟ میں سزا پہ بھی آ رہا ہوں. سزا ہیٹ سپیچ کیس رجسٹریشن 958، سندھ 106 اونلی. گرفتاریاں کتنی ہوئی؟ 2042 گرفتاریاں سندھ نے کتنی کی؟ پورے سندھ میں 64. تو آپ کا میچ شروع ہو گیا. مجھے صرف ایک جواب دے دیجئے کہ سزا کتنوں کو ہوئی تو پھر اگلے ٹاپک. دیکھیں، پنجاب میں پہلی لاؤڈ سپیکر پہ جو نیا قانون بنایا گیا اس پہ سزا ہوئی. کتنوں کو؟ یہ ایک سزا جو ہے وہ آج سے 6 مہینے پہلے پہلی سزا ہوئی. اس کے بعد ایگزیکٹلی کتنی سزائیں ہوئی میں آپ کو ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے دے کے جاؤں گا. اب باقی باتیں دیکھیں، وہ جی ایس ایم کا لوکیٹر انہوں نے کہا ہمیں چاہیے، وہ نہیں دیتا. وہ جی ایس ایم کے لوکیٹر کی جو معاملہ ہے وہ اداروں کے درمیان کئی اپنے اختیارات کا یا اپنے وہ چلتا رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، پولیس اس وقت تک کام نہیں کر سکتی کامنگ آپریشن کا سوال اٹھا، جب تک کہ اس کو یہ فیسلٹی نہ دی جائے کہ وہ موبائل کمیونیکیشن یا موبائل لوکیٹرز ان کے بعد کامنگ آپریشن. دیکھیں جی، ایک بات ابھی کی ہے حامد صاحب نے، اس واقعے سے پہلے بلوچستان میں جو کامنگ آپریشن ہو چکے ہیں وہ ہیں جی 2935. اس واقعے سے پہلے اریسٹ پک اپس ہوئی 10,166، اریسٹ اس میں سے کیے گئے 5,116. دیکھیں گا اگر کامبنگ آپریشن نہ ہوتے، اگر یہ ایک اور بتائیے، اس میں
انڈین را نیشنل یا را کے انڈین نیشنل یا آپ کے این ڈی ایس کے کتنے لوگ تھے یہ جو آپ نے اٹھائے؟ دیکھیں یہ مجھے ایگزیکٹلی اس کی آگے نہیں پتا، میں نے کیونکہ آپ کے پروگرام میں کویشچن اٹھا تھا، اگر آپ کہیں گے کہ اس میں کون کون سی اسٹیجز کے لوگ اٹھائے گئے، کتنے پرچے ہوئے، کتنی سزا، میں بتاؤں. میں حامد صاحب کی بات کو ایک جواب، کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں، نان پریکٹسنگ لائر ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سال بعد بلوچستان میں بڑا واقعہ ہوا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اگر نہیں ہوئے تو یقیناً ہماری سیکورٹی فورسز نے کچھ کام کیا ہے. ہاں اور کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے کب کہا نہیں کرنے کی. مرتضیٰ صاحب آپ کو کسی حد تک انہوں نے آپ کے سوالات کو ایڈریس کیا، تسلی بخش ہیں یا یہ لیم ایکسکیوزز ہیں؟ دیکھیں جو فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے کوٹ کیے ہیں، ایک اور پروگرام رکھ لیجئے، میں سندھ کے فگرز آپ کو لا کے دے دوں گا. بات بڑی سمپل ہے کہ اگر آپ پنجاب میں جو واقعات ہوئے ہیں، بس ہر چیز ہماری آپ کے پاس ہی ہوتی ہے. نہیں آپ نے بھائی بھیجے ہیں، آفیشلی بھیجے ہیں، میں نے نہیں بھیجے. جی بالکل طلال صاحب وزیر داخلہ آپ ہی ہیں اس وقت، منسٹری آپ چلا رہے ہیں، فگرز آپ کے پاس آ گئے. میں یہ بات نہیں کر رہا، کوئی پرسنلائز بات نہیں ہے. سرکولیٹ کیے گئے ہیں ندیم صاحب، آپ کو بھی بھیجے جاتے ہیں. مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کریں. دیکھیے میں نیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا کہ نیٹا کو فعال بنانے کا کام میرا نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کا ہے. فاٹا ریفارمز کا کام جو ہے ہمارا نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کا ہے. ان سوالات کا جواب نہیں دے رہے. جی ایس ایم لوکیٹر کے لیے انہوں نے چلے کنسیڈ کر لیا، نادرا فیملی ٹری کے بارے میں اگین جواب نہیں دیا انہوں نے. جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو سندھ حکومت فیس کری ہے، اینڈ آئی ایم شور باقی بھی صوبائی حکومتیں فیس کر رہی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مرتضیٰ صاحب، میں ادھر حامد صاحب سے بھی لے لوں. حامد صاحب کوئی ایک بنیادی تجویز دے دیجئے جو ہم عمل کر کے آگے بڑھ سکیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ضرب عضب ہے جو پچھلے تقریباً 2 سال سے جاری ہے. اس کے بارے میں بہت کلیم کیے گئے ہیں کہ اس کی بہت سکسیسز ہیں. میں مانتا ہوں کہ اس کے کہیں اچھے اثرات بھی ہیں، لیکن میں نہیں تھا کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ درست ہے. اس کو بہت ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت زیادہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئٹہ جیسی ٹریجڈیز پھر نہ دہرائی جا سکے. جنرل مصطفیٰ آپ بھی ون لائنر دے دیجئے. جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈائنامزم اور ایجلٹی کی ضرورت ہے ہماری ڈیسیشن میکنگ میں، ہماری لیڈرشپ میں. بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، حامد خان صاحب، مرتضیٰ اور طلال چودھری صاحب. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.